खुदा उनका कलाम सुनेंगे और बड़ा मजमून यानी 40वें बाब से लेकर 55वें बाब तक जो मजमून है वो हमने देखा था, शायद हमारे ज़हन से निकल गया हो। इसराइल का कद्दूस, क्या मजमून है? इसराइल का कद्दूस। और असीरी में बेदिल इसराइली कौम जो है वो इन अबवाब में अहम मजमून रही। हम सब जानते हैं यसाया या इशाया, जिसका मतलब है यहोवा निजात है। उजिया, योताम, आखिज, हिजकिय्याह, यानी इन 4 बादशाहों के अदवार में यसाया ने नबूवत की। रवायत है कि मनस्सी के दौर में, दौर हुकूमत में उसे आरे से चीरा गया, लेकिन ये रवायत है। बहुत सारी जगहों पर खुदा के लोग जो हैं वो कैसे वापस गए, खुदा ने उसको पोशीदा रखा। जैसे मूसा का खुदा ने बिल्कुल ही उसको पोशीदा रखा कि वो किस तरह से खुदा उनके पास वापस लौट गए। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका ज़्यादातर जो है वो, नहीं तो फिर बनी इसराइल बहुत सारी बरसियाँ मना रहे होते हैं ना, आज यसाया की बरसी, आज मूसा की बरसी, आज फलां की बरसी, है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऐसी रवायात को अडॉप्ट कर लेते थे जिनको खुदा नापसंद करता है। और खुदा जानता है कि यसाया एक बड़ा मसीही मुअल्लम जिसके अंदर ज़िंदगी थी, और ज़रूरत नहीं कि उसकी क्या मनाई जाए, बरसी मनाई जाए। जो मसीही है हमेशा की ज़िंदगी रखता है, ज़िंदगी रखता है, जो ज़िंदा है उसकी बरसी मनाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा, नाराज़ होगा। इसलिए खुदा को पसंद नहीं कि हम किसी की भी जो है वो बरसी मनाएं। हम बहुत तगड़े होते, अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो फिर बरसों बरसी होते। अगर वो जी ना उठते और वो जी उठा, है ना, इसलिए हम उसके जी उठने को और अपने जी उठने को क्या करते हैं, मनाते हैं। यीशु मसीह जी उठा, और उसके जी उठने से कौन जी उठा? मैं और आप भी क्या हैं। इसलिए खुदा दा नाम मनो, एक दूसरे की बरसी ना मनाए, है ना। हम क्या हैं, क्या हैं? जिंदा हैं, जी उठे हैं, और जिंदा की बरसी जो है वो नहीं मनानी चाहिए। बनी इसराइल क्यों असीरी में थे? बनी इसराइल क्यों बेदिल हो गए? उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने ये हर चीज़ को मनाकर देख लिया। उन्होंने अपने फालगिरी को भी मनाया, अपने शगुन को भी मनाया, अपने और चीज़ों को भी, और फिर बुत परस्ती भी की। इसी 44वें बाब में हम देखेंगे। अगर आप मेरे साथ देखिए 25वीं आयत 44वें बाब की, क्या किया? 24वीं और 25वीं आयत से हम देखते हैं, खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यूँ फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने और ज़मीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? मैं झूठों के निशानों को बातिल करता और फालगिरों को दीवाना बनाता हूँ, और हिकमत वालों को रद्द करता और उनकी हिकमत को हमाकत ठहराता हूँ। ये हिकमत वाले कौन थे? आपको पता है? हिकमत वाले, फालगिर तो हो गए, हिकमत वाले कौन थे? जो नजरे मार लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं, आपका कल क्या होगा, क्या बनेगा। कुछ सियाने, है ना, जो आज के दौर में भी जिनको हम समझते हैं कि ऐसे सियाना बना, और कई दफ़ा हम अपना ख्वाब उनको सुनाते हैं, कई दफ़ा हम उनको अपने और वाक़यात, और कई दफ़ा हम उनको रोया भी सुनाते हैं। आँखों सोए नहीं, लेकिन आँखों मतलब खुले होने के बावजूद कुछ देखा, और वो हिकमत वाले फिर आपको क्या कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं। और खुदा ने क्या कहा? ऐसों की हिकमत को क्या किया? बातिल ठहराया।
اور فال گیری، اور صرف یہی ابتدا نہیں بلکہ خدا نے یہ چیلنج کیا انہی ابواب 40ویں باب سے لے کر 55ویں باب تک کہ وہ کون معبود، یہاں بھی اس نے کہا کون میرا شریک، کون میرے برابر ہے، کون پوشیدہ بات کو بیان کر سکتا ہے، کون کل کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ میں ہی خدا ہوں۔ خدا نے بڑی اچھی تفصیل بیان کی، اور اس نے تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ حکمت والے، فال گیری، شگون پرستی، یہ جو کچھ بھی ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، ان پر تکیہ کرنے والے بھی، اور جو بت پرستی یا اور معبودوں کو کے لیے اپنی عبادات گزارتے تھے، ان کے لیے بھی ایک آیت بڑی ہی اہم ہے۔ 8ویں آیت دیکھیے، اور اپنے لیے اس کو ہم مل کر پڑھیں، اور پھر یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ یہ سوال میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے کتاب مقدس میں سے یسایہ 44واں باب، اس کی 8ویں آیت نکالیے اور مل کر پڑھتے ہیں۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو، کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور یہ ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ غور کیجئے، نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ تم میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ کب سے بتایا، کب سے چن لیا، کب سے لیدا کر لیا، اس کے باوجود بنی اسرائیل کی طرح کلیسیا بھی، جس طرح سے بنی اسرائیل حکمت والوں اور فال گیروں پر بھروسہ کرنا شروع ہو گئے، اور بیچ میں ابھی ہم اور بھی تفصیل دیکھیں گے کہ ان پر بھروسہ کرنا شروع ہو گئے، جیسے آج بھی کلیسیا جو ہے۔ آپ غور کریں کہ بیچ میں سے ہی ہمارے جو ایمان ہے اسی میں سے ہی کچھ لوگ بلڈ یسوع مسیح کے خون کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا خون نہ چھڑکنے کے لیے ہے نہ مانگنے کے لیے ہے، اور ٹوٹل بھروسہ، ٹوٹل پورا ہمارا جو خیال ہے، تصور ہے، وہ یسوع مسیح کے خون کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ہم وہ کہیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کو کیا کریں؟ اپنے لیے لیں۔ ہم خدا ہمیں پھر سے اپنے المسیح کے خون سے کیا کرے؟ تر و تازہ کرے۔ ایک نیا سیکٹ بیچ میں بن جائے گا جو صرف کیا کرے گا؟ بلڈ پر یسوع مسیح کے خون کو ڈھونڈتا رہے گا۔ میرے ایک دوست تھے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، کرسچن تھے، انہوں نے کہا بڑی خونی کلیسیا، ہم خونی کلیسیا میں خون پیتے ہیں۔ کس کا؟ یسوع مسیح کے۔ یسوع مسیح نے بھی چھڑتے تو خون پینا شروع۔ میں نے کہا کہ خون کیا؟ بوٹیاں بھی، وہ کہتے ہیں گرجا بیچ دیا، کوئی زمین بیچ دی، کوئی اور چیز بیچ دی۔ یہ سمجھ لے کہ یسوع مسیح کی بوٹیاں بکھیرنے کی بات۔ خون مطلب ایک طرف دھیان، یعنی غور کریں کہ بیچ میں ڈسٹرب تو نہیں ہو گئے میرے ان جملوں سے کہ خون تو مانگنا ہے نا۔ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ کبریا کے مقام پر خدا باپ کے آگے قربان کیا گیا، اور اس کے خون کے بہائے جانے کو، اس کی قبولیت کے سبب سے ہم راست پاس چلے۔ ایک ہی بار خون بہا دینے سے، ایک ہی بار، رومیو کے خط میں ہم نے یہ پڑھا، ایک ہی بار، بار بار اسے چھڑکنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رومی سپاہی تھا جس نے، اگر آپ ارغوانی چوکا پڑھیں، کتاب ہے چھوٹی سی، رومی سپاہی کسی گورنر کا بیٹا تھا، اس کو سزا کے طور پر یروشلم بھیجا گیا۔ اس کے نام قرآن نکل آیا کہ وہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیا کرے گا؟ کیل لگائے گا۔ اور اس نے ایک آ کر غلام خریدا۔ جب غلام خریدا
تو اس غلام کو وہ اپنا جو ارغوانی چوغا ہے اوپر چھینٹے گر جانے کی وجہ سے، بارش اور چھینٹے گر جانے کی وجہ سے یسوع مسیح کے بلڈ کے، وہ اس کو پکڑا دیتا ہے. اسے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ اس کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جلدی سے وہ چوغا اس کو پکڑا دیتا ہے. اور وہ جو یہودی غلام تھا جو خریدا گیا تھا، وہ وہاں سے ارغوانی چوغا لے کے کہتا آج سے میں آزاد ہوں. وہ بھاگ جاتا ہے، وہ روم میں جاتا ہے. اس کے اپنے حکیم یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جس کے سبب سے اس کا یہ بیمار ہو گیا. جب تک وہ کپڑا جلایا نہیں جائے گا تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہ روم میں آ کے دوبارہ یروشلم میں آ کر کپڑے خریدتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے تاکہ وہ کپڑا مل جائے. اور آخر پطرس سے ملاقات، اور پھر وہ مسیحی ہو جاتا ہے. اور اسے اس کا غلام بھی مل جاتا ہے. اس نے وہی اس کا ارغوانی چوغا اس کے پاس موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے لا مجھے دے، میں اس کو جلاؤں. وہ کہتا ہے اس میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرے یہاں پر ہے. جس نے تیرے لیے خون بہایا اس لیے نہیں کہ یہ کپڑا تیرے اوپر ڈالا گیا اور تو بیمار ہو گیا، نہیں، یہ اس لیے نہیں، بلکہ خدا کے پاس ہمارا فدیہ موجود. یہ وہ خون اس لیے بہایا گیا کہ خدا کی عدالت میں وہ فدیہ خدا نے دنیا کے لیے اپنا بیٹا بخش دیا، اور وہی وہ فدیہ. اور بنی اسرائیل بھی اسی طرح کچھ اپنے اندر ہی میں سے چیزیں نکال لیتے تھے اندر سے، اور کلیسیاں بھی اپنے اندر ہی سے چیزیں نکال لیتی ہے، اور ان کی ممکن ہے پوجا اور پرستش شروع کر. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ میرے کیا ہو؟ گواہ، میرے گواہ ہو. بیچ میں سے یسوع مسیح کو چھوڑ کے اس کے خون کے گواہ ہو جائے کہ روز خدا مجھے خون سے کیا کرتا ہے؟ پاک صاف کرتا ہے. آپ کو روز پاک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے خون سے. کس کے؟ یسوع مسیح کے خون سے. بلکہ کس سے ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کا فدیہ. یسوع مسیح کا پچھلی دفعہ بھی ہم نے سیکھا داہنے ہاتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فدیہ اور راست بازی ہمارے لیے خدا کی عدالت میں موجود محفوظ ہے، ہمارے لیے اویلیبل ہے. اور ہماری تقدیس کون کرتا ہے؟ وہ روح القدس کرتا ہے، جس نے ہمارے اندر سے گندی فطرت کو نکالنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ مسیح کی صورت پر ہمیں تبدیل کرنا ہے. اسی سبب سے ہم بری فطرت کا اقرار کرتے ہیں. تم میرے گواہ ہو، اس لیے گواہ ہو کہ تمہاری فطرت کو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. اور یہی بات یہاں پر خدا ہمارے لیے بیان بھی کرے گا. پہلے 5 آیات میں ایک پیغام جو اسیری میں، بنی اسرائیل اس وقت اسیری میں تھے، بے دل تھے، اور کلیسیاں آج اپنے نظریات اور اپنے مختلف گھڑے ہوئے ایمان کے کیا ہیں؟ اسیر. ممکن ہے ہم نے کوئی بھی گھڑ لیا، کسی بھی نظریے کو گھڑ لیا، اور اس کے کیا ہو؟ اسیر ہو. بہت نہیں تو بوتل، تیل پانی کی بوتل کے نیچے تو ہے. وہ کیا کر لیا ہم نے؟ وہ کیا کر لیا؟ گھڑ لیا. یہ کیا ہے؟ دعا والا. دعا بھی اس میں قید ہو گئی، خدا بھی اس میں کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے بوتل گواہ ہے، نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ تم میرے کیا ہو؟ ہمارے لیے خدا موجود ہے. اور پہلی 5 آیات میں اسیروں کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ کب سے بنایا؟ اور پھر ہم نے انجیل میں سے دیکھا کہ بنایا عالم سے پیشتر کی اس نے ہمارے ساتھ کیا رکھی؟ کیا رکھی؟ ابدی محبت رکھی. کیا رکھی؟
ابدی محبت، اور پھر رحم ہی سے یعنی ماں کے کوکھ میں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا، میں ہی تیری مدد کروں گا۔ یوں فرماتا ہے کہ یعقوب میرے خادم یسرون، میرے برگزیدہ خوف نہ کر۔ بڑا شاعرانہ نام دیا یسرون، یہ بنی اسرائیل ہی کا نام تھا، کیونکہ میں پیاسی زمین پر، کس پر؟ پیاسی زمین پر، جب تک ہم اپنی رسومات، اپنے نظریات کے سبب سے تھک نہیں جاتے، جن میں ہم اسیر ہیں، تب تک ہم پیاس محسوس نہیں کرتے۔ جب تک ہم تھک نہیں جاتے، ان رسومات کو کر کر کے ہم تھک نہیں جاتے، تب تک ہم کیا ہیں؟ ہمیں پیاس نہیں لگتی۔ اور یہ پیاسے لوگ کون ہیں؟ جو خدا کے تھے، خدا کو جانتے تھے، خدا کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسومات گھڑ لی، انہوں نے نظریات گھڑ لیے، انہوں نے دیوتاؤں کی پرستش، انہوں نے اور طریقوں سے خدا کو کے شریک ٹھہرایا۔ ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں پیاسی زمین پر کیا کروں گا؟ ندیاں جاری کروں گا۔ اور اے یعقوب میرے خادم، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگے گے۔ جڑی بوٹیوں کے درمیان میں اگر آپ پھول دیکھیں، ایک خوشنما احساس، اگر آپ دیکھیں کہ گھاس ہو، جڑی بوٹیاں ہوں، بیچ میں ایک کیا ہو؟ پھول ہو، تو وہ کیا ہے؟ ایک خوشنما احساس ہو۔ خدا کے لوگ اسی طرح سے ہونے چاہیے۔ دنیا اسی طرح کی ہے، گھاس کی طرح، ایک ہی طرح کی۔ کسی نے کوئی معبود رکھا ہوا، کسی نے کچھ، اور اس کی پوری تفصیل آگے اس نے بیان کی ہے۔ اور اس تفصیل میں وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ کسی نے لکڑی کے ساتھ، اسی چیپٹر میں سے لکڑی کے ساتھ کیا کیا؟ آگ جلائی، اس کے اوپر کھانا بنایا، وہ کھاتا ہے، سیر ہوتا ہے، اسی لکڑی میں سے ایک معبود بناتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا کر؟ نجات دے۔ اسی طرح سے کلیسیا اپنے ہی بائبل میں سے، نظریات میں سے ممکن۔ ہمارے کچھ عزیز یہاں بھی ٹیکسلا میں، انہوں نے آ کے کچھ لوگوں کو سکھایا کہ آپ نے یہی بولتے رہنا، جیسے جیسے چلتے رہنا، ویسے ویسے آپ نے ایک جملہ، یسوع مسیح تیرے خون میں فتح ہے، یہی بولتے رہنا۔ یسوع مسیح تیرے خون میں کیا ہے؟ فتح ہے، یہی بولتے رہنا۔ یسوع مسیح کے خون میں فتح تو ہو چکی ہے، یہ بولنے سے کیا ہوگا؟ یہ بولنے سے، اس کو ماننے سے اثر ہوگا، اس کو قبول کرنے سے اثر ہوگا۔ اور ماننا اور قبول کرنا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اس کو مان لینا، اس کو کیا کر لینا؟ ویسے نکاح کرتے ہو ہم 3 دفعہ قبول کرواتے ہیں نا، چلو 1 دفعہ نہیں تو 3 دفعہ کر لیں، ایسے ہی نا، 3 دفعہ ہے نا۔ اور ایک ہی وقت میں، ظاہر ایک ہی میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 3 ایکچولی ہے نہیں، ایک ہی دفعہ 3 دفعہ کا مطلب ہے تینوں دس کہ ایک باری قبول کرنا ہے، ہوں ایک باری 3 باری ہونے کرنا، یہ مطلب کہ ایک باری ایک قبول کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے یہ نہیں بھول جانا کہ ہے میری بیوی ہے، میرا بندہ ہے، میں کسی اور قبول کرنا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا، اور جب ہم روز یہ کہیں گے یسوع مسیح تیرے خون میں فتح ہے، یسوع مسیح، یا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، یا ہم نے اس فتح کو مانا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے، ہم بے یقینی کا صبح اٹھے، ہم روز کہیں، میں کہوں رفت میں تو آپ کو قبول کرتا ہوں، روز اٹھو، ابھی کیا ہو گیا یار،
کیا ہو گیا نا، روز صبح اٹھ کے ہم اگر یہی کہنا شروع کر دیں ہے نا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بیگم کہے گی لگتا ہے تار اتر گیا، ایسے ہی ہسپتال کرنا پڑے گا، اور یہ تار ہسپتال میں جڑنے والی نہیں ہے یہ کلام کو پڑھیں گے تو پھر جب خدا اس تار کو جوڑے گا، اور اگر ہم روز یہی کہتے رہیں، اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ خدا کا کلام جس سے کیا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہو، اس کو کیا کریں، پڑھیں اور اس کو سنیں، بجائے 8 گھنٹے آپ یہی بولتے رہیں یسوع مسیح تیرے فون میں کیا ہے، فتح، یسوع مسیح کہے گا میں کڑی اب چ پہ گئے، روز میں 800 واری دستا ہے، اتنی دفعہ بیان کرتا ہے، تو بہتر کیا ہے، کس کو پڑھیں، کس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، کلام سے، اس کو جو خدا کا کلام ہے اس کو پڑھنے اور سننے سے، اس پر زیادہ سنیں، جب تک آپ سنیں گے نہیں تب تک اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا، بے یقینی کی حالت ہوگی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اسیری میں اگر وہ ان کی حالت دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ تم شبیہ بناتے ہو، اسے نسب کرتے ہو۔ اگر آپ 13ویں آیت پڑھیں، بڑھئی سود پھیلاتا ہے اور نکیلے ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے، اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے، وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیواروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلوط کو لیتا ہے، اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ سنوبر کا درخت لگاتا ہے اور می اسے سینچتا ہے، تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے، وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے۔ کسی نے موٹر چلا کے پانی، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے، وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے آہا میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی، پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اس سے سجدہ کرتا ہے اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ بنی اسرائیل جس کو یعقوب کہتا ہے کہ میں نے تجھے بڑی دیر پہلے سے کیا کیا، چن لیا، اپنے لیے لیدا کر لیا۔ یہی کلیسیا ہے، اسی سے وہ کہتا ہے کہ تم تو میرے گواہ تھے، تم نے کیا شروع کر دیا، فالگیری شروع کر دی، حکمت والے بلانے شروع کر دیے، بت پرستی شروع کر دی، دیوتا پرستی شروع کر دی۔ آج بھی کلیسیا کو اس میں سے نکالنا مشکل ہے۔ میرا ایک عزیز دوست برے والا سے، ان کی بہن ایسلی کے ساتھ، ایسلی بیماری ہے اس سے جس سے انسان کے آرگنز جو ہے اندر سے کھائے جاتے ہیں، اور وہ اس سے فوت ہو گئی۔ تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ان کے جنازے پر ایک بہاڑی سے جادوگر کو بلایا جنازے سے پہلے کہ اس نے سیمول کا ورد کیا ہوا، سیمول کی کتاب میں سے حوالے کا ورد کیا ہوا، اور اس سے کہا کہ اس کے لیے کچھ کرے۔ زبردست میوزیشن، کئی کوائریں تیار کی، برے والا بڑی دیر سے ایلڈر،
ان کے 10 بچے، ان میں سے ایک بیٹی ایسلی سے جب مر رہی تھی، اس کی موت کو انہوں نے کیا کر دیا، اس کے مرنے کے اس وقت کو یسوع مسیح سے اس کو علیحدہ کر کے رکھا۔ ہم اپنے عزیزوں کو یسوع مسیح میں سونے بھی نہیں دیتے کہ وہ یسوع مسیح میں سوئیں۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم جادوگر پکڑ لاتے، حکمت والے فالگیر، کسی طریقے سے، اور یہی وہ کہتا ہے، اس سے کہتے ہیں مجھے کیا کر نجات دے۔ تو وہ میرا دوست، وہ کہ مجھ سے وہ بھائی بڑے تھے لیکن ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، طبلہ نواز تھے، اچھے طبلہ نواز، وہ بھی کینسر سے فوت ہو گئے۔ وہ کہ مجھے ان کے نہیں پتہ لگا اس دن، لیکن میں اسی غصے سے نہیں گیا، آج تک ان کے گھر نہیں گیا، کیونکہ میں دل سے خفا ہوں۔ کیوں؟ اگر ایک بیٹی کو مسیح میں نہیں سونے دیا تو ممکن ہے کہ اس بیٹے کو بھی مسیح میں سونے نہ دیا گیا۔ اس لیے میرے یہاں پر بنی اسرائیل اسیری میں، اس 44ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے؟ اسیری میں۔ خدا ان سے کہتا ہے میں ہی نے تمہارا فدیہ دیا۔ اگر غور کیجئے 6 آیت سے لکھا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں۔ یعنی میں ہی تمہارا کیا ہوں؟ نجات دے، اور کوئی معبود نہیں جو تمہیں بتائے کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ جو ہونے والا ہے اور جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، جو المسیح نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اور اگر ہم گواہ ہونے کی جگہ، ہمارے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ایک اور پادری صاحب جب آئے اس چرچ میں، انہوں نے ایک کالی کتی رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ یہ بزنس بھی شروع کر دیا کہ لوگ آئیں ان سے کیا کریں؟ دعا کروائیں۔ بزنس شروع ہو، کوئی مسلم گیا، اسے کہا جی یہ مسئلہ ہے تو کوئی دم درود کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صبح و شام ڈبو کے پانی میں پینا ہے، اس کاغذ کوئی چیز کاغذ پتہ نہیں کیا دے، اور یہ جو کالی کتی ہے اس کو روز 7 جوتے باندھیں۔ یعنی نیا کاروبار شروع ہو۔ آپ نے بھی گھر میں کالی کیا رکھی ہو، ڈھونڈ کے، اور کیونکہ یہ حکمت والوں نے کوئی حکمت بتائی نا، یا کچھ اور رکھا، کوئی تیل پانی کی بوتل تو پھر رکھی۔ آج کل ٹی وی رکھا ہے، ٹی وی کے آگے یہی گروپ، جو ٹی وی والا گروپ ہے نا، ایک وقت ہوتا تھا کہتے تھے استان ہے، ایک کیبل جڑی نے کی استان ہے، انہوں گھر چ نہیں بڑھن دینا، ایک ڈش، ٹی وی نہیں ویکھنا چاہیے، یا کلام پڑھو یا کیا کرو۔ آج کل کی کہتے ہیں ٹی وی رکھو، اندر ٹی وی رکھو، اور کیا کرو اس کے آگے کیا کرو، پانی رکھو یا کچھ اور رکھو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو۔ کبھی بھی کلیم نہیں کریں کہ کلام پڑھنے اور اس کو جاننے اور سیکھنے کی طرف جائیں، کبھی بھی۔ لیکن افسوس
کہ خدا کیا کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ گواہ. اور ہم گواہ ہونے کی جگہ ہم کچھ اور بن چکے ہیں. سو میرے عزیزو، کلام مقدس کی خاص باتیں ہمارے لیے موجود ہیں. انسان یہ سوچے، 19ویں اور 20ویں آیت دیکھیے، میرے ساتھ نکالیے. بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا. اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے. فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ اے یعقوب، اے کلیسیا، اے یسرون، اے اسرائیل، ان باتوں کو کیا کر؟ یاد رکھ. ان باتوں کو کیا کر؟ کوئی چیز اسیری سے نہیں نکال سکتی، اسیر تو کر سکتی. کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، نجات کو خراب کر سکتی. اور جس خدا کے ہم گواہ ہیں، اسی بات کے گواہ ہیں. اس نے ہمیں اسیری سے نکالا، گناہ اور موت کی اسیری سے نکالا. ہم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں. اس لیے ہمیں گواہ ہی رہنا ہے. ہمیں کیا رہنا ہے؟ 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک بڑے اچھے طریقے سے خدا نے اس گواہی کو سامنے رکھا ہے. غور کیجئے. یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے. اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا. اور یہی کلیسیا یاد رکھے کہ وہ ہمیں کبھی نہ بھولے گا اور کبھی نہ ہمیں چھوڑے گا. دیکھو، دنیا کے آخر تک میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار بھیجوں، وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا. اور ہم کیا کریں؟ ہم کبھی کچھ گاڑ لیں، کبھی کچھ گاڑ لیں، کبھی کچھ گاڑ لیں، کوئی اور نظریہ، کچھ حکمت کو بطالت، کوئی چیز گھڑ کے اس بات کو بھول جائیں کہ دنیا کے اخیر تک اور دوسرا مددگار تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. ہم اس کو بھول جائیں نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یاد رکھ. اور آگے لکھا، میں تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا. اے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا. اے اسفل زمین للکار. اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کیا. خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فاقروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا ہوں. اس لیے کلیسیا یاد رکھیں، ہمیں خدا کے کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ خدا کے گواہ ہیں. جس نے ہمارا کیا دیا؟ جس نے ہمیں بنایا اور اس سے پیش چن لیا. ماں کے پیٹ ہی سے ہمیں ہمارے ساتھ محبت رکھی، ابدی محبت رکھی. وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑے گا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. اس لیے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، اس کے گواہ بننا ہے. اور کبھی بھی فالگروں، حکمت والوں، معبود بنا کر، نظریات بنا کر ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب سے اب تک خدا ہمیں برگزیدہ اور اپنے گواہ بنے رہنے کا فضل عنایت کرے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں
اور غور کریں کہ وہ وقت جب ہم گواہی اپنی زندگی سے ظاہر کریں کہ ہمارا خدا زندہ خدا، آسمان کو تاننے والا، زمین کو بنانے والا، ہمیں اپنے لیے مقرر کرنے والا، ہم اس کے گواہ رہے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ ہم اس کے گواہ ہیں یا نہیں ہوتے بلکہ بھٹک جاتے ہیں؟ تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں